जाए। ये तारीख है, तारीख है। इक्तिदार के लिए माँ ने बेटे को कत्ल करवाया है, तारीख है। इक्तिदार के लिए माँ ने बेटे को कत्ल करवाया है, तारीख है। भाई ने भाई को कत्ल करवाया है, तारीख है। इक्तिदार के लिए बाप ने बेटे को और बेटे ने बाप को कत्ल करवाया है। आप पूरी दुनिया की तारीख उठा करके पढ़ लें, बेटा कभी बाप की गर्दन पे खंजर रखता है इक्तिदार के लिए, बेटे की गर्दन पे बाप खंजर रखता है इक्तिदार के लिए, माँ ममता का गला घोटती है इक्तिदार के लिए, भाई भाई का गला घोटता है इक्तिदार के लिए। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, दुनिया में जितने फितने हैं या तो दौलत के लिए या तो इक्तिदार के लिए है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को हम देखते हैं कि उन्होंने दौलत भी छोड़ी, इक्तिदार भी छोड़ा। हालांकि दुनिया के अंदर दो ही बादशाह मेरी नजर में नजर आते हैं कि जिन्होंने वो दौलत इक्तिदार छोड़ करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ उन्होंने अपने कदम को बढ़ाए। एक तो हजरत सैयदना इब्राहिम इब्न अदहम बल्खी है, दूसरे हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आखिर ये होता क्यों है कि इंसान जो है इक्तिदार को छोड़कर, और खास बात ये है हजरत इब्राहिम इब्न अदहम की अजमत अपनी जगह है, वो भी मेरे मुर्शिद है, लेकिन हजरत मखदूम पाक की शान ही निराली है। बात इतनी है, इब्राहिम इब्न अदहम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला को इक्तिदार की कुर्सी बाद में मिली थी और उन्होंने बाद में तर्क की। अशरफ सिमना उस बादशाह का नाम है जिसको अल्लाह ने सिर्फ 15 साल की उम्र में इक्तिदार की कुर्सी अता फरमाई थी। हजरत मखदूम पाक 15 साल बादशाह का नाम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है। 15 साल में लोग गिल्ली डंडा लोगों को सही तौर पे खेलने नहीं आता, 15 साल में लोग क्रिकेट का मैदान सही तौर पे संभाल नहीं सकते, 15 साल में लोग एजुकेशन का मैदान सही तौर पे संभाल नहीं सकते। अशरफ सिमना उस साहब का नाम है जिसने 15 साल की उम्र में सिमना की हुकूमत को संभाल करके बता दिया कि अशरफ सिमना का मकाम क्या है। अभी मैं उनकी जिंदगी पढ़ने वाला हूं, लेकिन बात यह करना चाहता हूं जिसने सिर्फ 15 साल की उम्र में सिमना के तख्त को जीनत बख्शी, सिर्फ 15 साल की उम्र में। हालांकि मौर्रिखीन ने बहुत इख्तिलाफ किया है। मखदूम पाक की असल तारीख, असल जिंदगी मौर्रिखीन के जरिए से अगर अखज़ की जाए तो हम ऐसे नादिर मामलात तक पहुंच सकते हैं जहां तक अभी अपनी नजर नहीं पहुंची। मखदूम पाक 15 साल की उम्र में तख्त पर बैठते हैं, एक बात। फिर उसके बाद 25 साल की उम्र में छोड़ देते हैं, ठीक 10 साल, कमोबेश 10 साल के अंदर। क्यों छोड़ा? बगैर जंग किए, बगैर मांगे, बगैर कोशिश किए तख्त मिला था। जब गौर करते हैं तो पता चलता है वो लाहौर के कलंदर की फिक्र दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। जब किसी बंदे के दिल में यार बसता है, जब किसी बंदे के दिल में यार का प्यार बसता है तो फिर वो सब छोड़कर उसी का हो जाता है। इसलिए कि दुनिया की कोई कुर्सी अल्लाह की महबूबियत की कुर्सी के बराबर नहीं हो सकती। ध्यान दे, मैं मखदूम पाक को पेश करने लगा हूं, तवज्जो दें, सबसे मेरी तवज्जो, गौर करें। जब खुदा दिल में बसता है तो फिर बंदा सब छोड़ता है और फिर कोई कुर्सी अल्लाह की महबूबियत की कुर्सी के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए कि खुदा की महबूबियत की कुर्सी से बड़ी अगर कोई कुर्सी होती तो अल्लाह उस कुर्सी पर अपने महबूब को बिठाता, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब खास महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह को जो कुर्सी अता की है वो मकाम महबूबियत की कुर्सी दी है। और हुजूर ने किसी चीज में नाश नहीं किया है, नाश किया है तो इस पर किया है। फरमाया आदम को सफी बनाया, नूह को नजी बनाया, इब्राहिम को खलील बनाया और मुझे मकाम महबूबियत अता फरमाया। मकाम महबूबियत की कुर्सी से बड़ी
کی کرسی چھوڑ کر اشرف سمنا نے کتنی بڑی کرسی پائی. اقتدار کی کرسی چھوڑ کر مقدوم پاک نے کتنی بڑی کرسی پائی جس کو محبوبیت کا مقام کہتے ہیں, مقام محبوبیت کہتے ہیں. اور 15 سال کی عمر میں بادشاہ ہیں, لیکن شان کیا ہے؟ اب آئیے ذرا تاریخ کی طرف چلتے ہیں. یہ سمنان ایران کا علاقہ, ایران کا شہر, ابھی آپ نے سنا. اور جب مقدوم پاک وہاں حکومت کر رہے تھے, کہاں؟ سمنان میں, تو اس وقت ابھی بہت سارے مغلوں کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی تھی. کچھ مغل وہ تھے جن کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تھی, اور ابھی اکثر مغل وہ تھے کہ جن کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی تھی. تو مغلوں کو پتا چلا کہ سمنان میں ایک چھوٹی عمر کا بادشاہ ہے اور اس کی عمر ہے 15 سال. تو ان کی سرحد سمنان کی سرحد سے ملتی تھی. اب ظاہر سی بات ہے, بچے کے ہاتھ میں اگر بسکٹ ہو تو آدمی کتنی آسانی سے چھین لیتا ہے. بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے نا, بچے کی حیثیت کیا ہوتی ہے. تو چونکہ مغل, جن مغلوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا, ان لوگوں کی سرحد سمنان سے ملتی تھی. اب ہوا یہ کہ ان لوگوں نے سمنان کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے لیے, کہ اس وقت سمنان کا بادشاہ صرف 15 سال کا لڑکا ہے, 15 سال کا بادشاہ ہے. 15 سال کی عمر کیا ہوتی؟ انسان کے چہرے پہ جو ہے وہ ابھی داڑھی کے بال بھی نہیں اٹھتے, موچ کے بال بھی ظاہر نہیں ہوتے 15 سال کی عمر کے اندر. بلکہ 15 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے انسان کے اندر لاؤبالی پن, ایسا لاؤبالی پن کہ کھیل تماشے کس طرح انسان کو سمجھ میں نہیں آتا. بلکہ اب تو لوگ 35 40 سال کے ہو جاتے, سنجیدہ نہیں ہوتے. بلکہ کچھ لوگوں کو تو بڑھاپا آ جاتا ہے لیکن عقل نہیں آتی. یہ بھی طبیعت لوگوں کی ہے نا, میں کسی کی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں, جنرلی بات کر رہا ہوں. یہ طبیعت ہے لوگوں کی. لیکن قدرت کا جو انتخاب ہوتے ہیں, ان کی پرورش پھر قدرت اپنی شان کے مطابق کرتی ہے, پھر ان کو شان کے مطابق ڈھالا جاتا ہے. تو مغلوں نے, جو بعض مغل ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, سمنان کا بادشاہ 15 سال کا, اس کا فائدہ اٹھانا چاہا اور انہوں نے ایک بڑی فوج لے کر سمنان کو لقمہ تر سمجھ کر اپنے حلق میں اتارنا چاہا, اور یہ کہ ہم جو ہے وہ سمنان چھین لیں گے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں میں آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں. آج کل لوگ تصوف کی بات کرتے ہیں, اور تصوف کا مطلب کیا؟ آنکھیں بند کر کے بیٹھنا صرف اسی کا نام تصوف, گردن جھکائے پڑے رہنا اسی کا نام تصوف, ہاتھ میں تسبیح لینا اسی کا نام تصوف, بغل میں مصلی رکھنا اسی کا نام تصوف. اور پھر لوگوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ تصوف جو ہے سب سے کٹ جانے کا نام ہے. یاد رکھنا, اچھی طرح یاد رکھنا, تصوف جو ہے اللہ اکبر دنیا میں رہ کر دنیا کو ترک کرنے کا نام ہے. یعنی خود دنیا میں رہو لیکن دل کے اندر دنیا نہ رہے, بلکہ دل میں اللہ بسے, دل میں اس کا محبوب بسے, دل میں خدا کے جلوے بسے. یہ تصوف ہے. لیکن آج کل یہ بات کہی جاتی ہے کہ صوفیہ نے تو کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا. صوفیہ کا مطلب یہ کہ وہ گھروں کے اندر مقید ہو کر کے بیٹھے رہتے تھے اور صرف تسبیح پڑھتے رہتے تھے, اس کے سوا وہ کچھ نہیں کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیواروں, ایسا مفلوج تصوف اگر دنیا میں رائج کر دیا گیا تو جتنا نقصان ہوگا مسلمانوں کو شاید ماضی میں اس سے بڑا نقصان نہیں ہوا ہے. ہم کسی ایسے تصوف کے قائل نہیں ہیں جس کے ہمارے بزرگ قائل نہیں تھے. ہم اسی تصوف کو مانتے ہیں جو تصوف کی تعلیم اجمیر مولا سے سرکار غریب نواز نے عطا فرمائی, مہرولی سے بابا قطب نے عطا فرمائی, دلی سے نظام الدین نے عطا فرمائی, پنڈوا سے علاء الحق نے عطا فرمائی, کچوچا سے مخدوم اشرف نے عطا فرمائی. اللہ اکبر. اور بغداد سے اللہ ولیوں کے تاجدار سرکار غوث الاعظم دستگیر نے عطا فرمائی. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, سوچو تو صحیح, حضرت مخدوم اشرف کیا اس وقت تو صوفی نہ تھے؟ اس وقت تو صوفی نہ تھے جس وقت وہ سمنان کے تخت پہ 15 سال کی عمر میں تھے. اس سے بڑا صوفی کون ہوگا جس سے خضر آ کے ملاقات کرتے ہیں. یہ بات مرید ہونے سے پہلے کی ہے.
اس سے بڑا صوفی کون ہوگا جس سے عدت ہوئے سے کرنی، جس کو عالم رویا میں یا کشف کی کیفیتوں کے اندر، جس کو اپنے سلسلے کی اجازت مرحمت فرماتے ہیں، جس کو اوراد و وظائف کی تعلیم دیتے ہیں، اس سے بڑا صوفی کون ہوگا؟ آپ غور تو فرمائیں۔ لیکن بات اتنی تھی، ہمارے یہاں جو سب سے کمزور لٹکا پٹکا آدمی ہے، جو چل بھی نہیں پاتا اور جس کی گردن بھی اٹھانے کی طاقت نہیں، اسی کو صوفی سمجھتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص گردن جھکا کے بیٹھا ہوا تھا، سرکار فاروق اعظم نے اس کی گردن پہ مکہ مارا، کیونکہ وہ فاروق اعظم تھے نا، مکہ مارا، کہا اور ریاکار، گردن میں تقوی نہیں ہے، تقوی دل میں، التقوی ہاں ہونا۔ گردن جھکا کے کیا مکاری کرتا ہے؟ گردن اٹھا یا گردن جھکا اس میں کوئی معاملہ نہیں، تیرا دل جھکنا چاہیے خدا کی بارگاہ میں، تیرا دل جھکنا چاہیے۔ یہ اصل تصوف یہ ہے کہ دل میں یار بسے، دل میں اس کے جلوے بسے۔ 15 سال کے مخدوم پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، مغلوں نے لقمہ تر سمجھ کر کے اس ملک کو ہڑپ کرنا چاہا۔ سرکار مخدوم پاک نے عمرہ کی اور وزراء کی میٹنگ لی۔ جو عمرہ اور وزراء تھے وہ ان کے خانہ زاد موروثی غلام تھے اور ان کے باپ داداؤں کے دور سے ایک سے ایک تجربے کار تھے۔ سرکار مخدوم پاک نے فرمایا کہ جو مغل جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، بعض مغل تو وہ حملہ آور ہیں اور سمنان کو لقمہ تر سمجھ کر کے ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ کا مشورہ کیا ہے؟ تو جو عمرہ اور وزراء تھے، ایک تو صورت بھولی بالی، پیاری پیاری معصوم سا چہرہ دیکھا، نورانیت والا، اور ترس آ گیا۔ کسی نے کہا کہ فوج کو بھیج دینا چاہیے کچھ عمرہ اور وزراء کے ساتھ اور ان سے مقابلہ کرا کے اس بلا کو ٹال دینا چاہیے۔ اکثر کرائے اسی پر ہوئی کہ بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا رہے، یعنی بادشاہ کون؟ مخدوم سمنا سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی، وہ تخت سنبھالتا بیٹھا رہے اور باقی فوج جائے اور جا کر کے لڑے، اس لیے کہ 15 سال کی عمر لڑنے کے لیے موضوع نہیں، نہ تجربہ، نہ حرب ضرب کے معاملات، اس لیے لوگوں نے مشورہ دیا، لیکن یہ بات اوپن نہیں کی۔ کیوں؟ وہ شفقتوں کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ توجہ فرمائیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ فوج بھیج دیں، نپٹ لے گی فوج۔ جب سب اپنے اپنے مشورے دے چکے، اس لیے کہ سچے غلام تھے، اس لیے کہ سچی محبت کرنے والے تھے، جان مخدوم کی پیاری تھی، اللہ اکبر۔ جس وقت وہ یہ مشورہ دے کر بیٹھ گئے، مخدوم پاک اب آپ اپنا خطاب شروع کرتے ہیں اور خطاب سنیے مخدوم پاک کا، اور پھر دیکھیے کہ کیسا حسینی لال کا لہجہ ہے۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں، مغل فوج سے ڈر کر مرعوب ہو کر یہ مشورہ دینے والوں کہ بادشاہ تخت سنبھالے بیٹھا رہے اور فوج جا کر کے لڑے، اللہ اکبر، تم نے یہ مشورہ صرف اس لیے دیا کہ تم کو اشرف کی کم سنی پر ترس آ گیا، پیار آ گیا۔ 15 سالہ بادشاہ کو تم نے کمزور سمجھ رکھا ہے، اس لیے تم مجھے میدان میں جانے نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد مخدوم اشرف نے کہا، تم میری عمر کی 15 سالہ جو ہے وہ مختصر عمر دیکھتے ہو، عمر کا ننھا پن دیکھتے ہو، مگر تم یہ بھول گئے کہ میرا نسب کون سا ہے؟ میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسینی سید ہوں۔ مخدوم پاک نے فرمایا، میں حسینی سید ہوں، حسین کا پوتا ہوں، اور کم عمر میں حسینیوں کے لڑنے کے تیور دنیا بھولی نہیں ہے، کربلا یاد ہے، لوگوں کو کربلا یاد ہے۔ میری کم عمری نہ دیکھو، میری کم عمری نہ دیکھو، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسینی سید ہوں، اور ابھی کم عمری میں لڑنے کے تیور دنیا بھولی نہیں ہے، لوگوں کو کربلا یاد ہے۔ صفدر و حیدر کا پوتا ہوں، لڑنے کے ڈھنگ جانتا ہوں۔ فرمایا میں خود میدان میں جاؤں گا، یہ میرے خاندان کی ریت نہیں ہے کہ لشکر کو یوں بھیج دوں اور میں تخت سنبھالتے بیٹھا رہوں۔ آگے اشرف چلے گا، پیچھے اس کی رعایا چلے گی، اور اس کے بعد تاریخ گواہ ہے
آپ اگر کرامت سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کی کا خیال کرتے ہوئے، آپ کے ذوق کا خیال کرتے ہوئے، آپ کا دل کا خیال کرتے ہوئے کرامت اینڈ میں بیان کر دوں گا، لیکن اس وقت میرے مخاطب جوان ہے۔ تصوف عزم کا نام ہے، تصوف عزم کا نام ہے، تصوف زندگی اور حیات کا نام ہے، تصوف باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ کرنے کا نام ہے، تصوف باطل کے خلاف اڑ جانے کا نام ہے۔ اگر باطل کے خلاف اڑنے کا نام تصوف نہیں تو مولا حسین سے بڑھ کر کے صوفی کون ہو سکتا ہے؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، ان سے بڑا خانقاہی کون ہو سکتا ہے؟ ہمیں بہت سہلایا جا رہا ہے اور یہ فکر دی جا رہی ہے کہ تصوف فرسودہ نظام کا نام ہے۔ تصوف فرسودہ نظام کا نام نہیں، بدر و احد، خندق و خیبر کی یادگاروں کو تازہ کرنے کا نام تصوف ہے۔ صفا کے کردار کو پھر نیا نظام دینے کا نام تصوف ہے، بلکہ صفا کی نشاط ثانیہ کرنے کا نام تصوف ہے۔ ہاں تصوف کیا ہے اور صوفیزم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ لوگ تو صوفیہ کو اتنا کمزور بنا کے پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کسی کا کچھ کیا ہی نہیں۔ صوفیہ بیٹھے بھی ہوتے تھے تو وہ ایسی ٹیم تیار کرتے تھے کہ وہ جدھر چلے جاتے تھے انقلاب آ جاتا تھا۔ غوث پاک سے بڑا بھی کوئی صوفی ہوگا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے 20,000 کم و بیش مرید و خلفاء اور شاگرد بیت المقدس کو آزاد کرانے میں صلاح الدین ایوبی کے ساتھ گئے تھے۔ خود صلاح الدین بھی کون تھے؟ صلاح الدین بھی سرکار غوث پاک کے مرید تھے۔ صلاح الدین ایوبی مرید ہے غوث پاک کا۔ آپ بتائیں انقلاب جو آیا ہے نا وہ خانقاہوں سے آیا، صوفیہ سے آیا ہے۔ تو سرکار مکتوم اشرف فرماتے کہ میری کمسنی پر آپ نہ جائیں، میں آگے چلوں گا، اور اس کے بعد گئے۔ اتفاق سے چونکہ جنگ مسلط تھی، سامنا ہوا تو وہ دن ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ تھی۔ فرمایا کہ آج ہم جنگ نہیں کریں گے۔ اس کی وجوہات اور بھی بیان کی گئی ہے، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جد کریم کی میلاد کا دن ہے، اس لیے آج جنگ کا دن نہیں ہے۔ مقابلے میں آئے لیکن جنگ کا دن نہیں ہے، کیونکہ نانا کی ولادت کا دن ہے۔ اس سے پتا چلا کہ اشرف سمنا بھی اس کے قائل تھے کہ میلاد منائی جانا چاہیے، سرکار کا دن منایا جانا چاہیے۔ اور اس پر تو کوئی بہت دلیل دینے کی ضرورت نہیں، آپ کے ملفوظات اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو خود پتہ چلے گا۔ پھر اس کے بعد 13 تاریخ آئی ربیع الاول شریف کی، تو مخدوم پاک نے فرمایا کہ اب جنگ کریں۔ آگے خود تھے اور پھر وہ تلوار چلائی، 50,000 مغل غلاموں کو آپ نے قتل کیا۔ 50,000، آپ غور فرمائیں، یہ مخدوم پاک کا کارنامہ ہے۔ اور میں اس سے بہت متاثر ہوں کہ 15 سال کی عمر کا کارنامہ یہ ہے۔ میں نے پچھلے سال کی کسی نشست میں جب وہ چنگیزیوں سے بھی جنگ کا تذکرہ کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، نہیں یاد ہوگا تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ مغلوں کے ساتھ بھی مخدوم پاک کی جنگ ہے، اور 50,000 مغلوں کو یا مغل فوجوں کو آپ نے قتل کیا۔ اور صرف قتل نہیں کیا، وہ تو قتل ہوئے، وہ تو مرے ہی مرے۔ سرکار مخدوم پاک نے پھر بڑی تعداد میں غلام بھی بنایا اور ان کو بتا دیا کہ 15 سال کا سمجھ کر سمنا کو لقمہ تر نہیں سمجھنا۔ دوبارہ پھر ان لوگوں نے کبھی حملہ کرنے کی جرت نہیں کی۔ یہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ کارنامہ سیاسی کارنامہ ہے۔ اور پھر جہاں تک کہ روحانیت کا معاملہ ہے تو مخدوم پاک کی پھر شان یہ ہے، آپ کے پیر و مرشد حضرت علاؤ الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا لقب ہے گنج نبات، اللہ اکبر، حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد برحق ہے، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، جب مخدوم پاک گئے ہیں، کہاں گئے ہیں؟ پیر و مرشد کی خانقاہ میں گئے ہیں، اور پھر وہ بھی کس شان سے گئے ہیں کہ مرشد لینے کے لیے آئے ہیں، مرشد لینے کے لیے آئے۔ مخدوم پاک کو مرشد دینے کے لیے کس شان سے کہ کیلولا فرما رہے تھے، اچانک اٹھے، وہ دور موبائل کا دور تو نہیں تھا کہ ہم آ گئے، اچانک اٹھے اور کہنے لگے کہ یار کی بو آ رہی ہے، یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور جب لے کر کے نکلے ہیں پالکی،
اور استقبال کے لیے، تو اس وقت لوگ حیران تھے پنڈوا کے کہ آخر کون آ رہا ہے جو بادشاہوں کی رعایت نہیں کرتا، آخر وہ لینے آج کس کو جا رہا ہے؟ اس لیے کہ مخدوم پاک کے پیر و مرشد جو تھے حضرت خالد ابن ولید کی اولاد میں سے تھے، اور اتنے بڑے بزرگ تھے کہ آپ کے لنگر کا خرچ اس دور میں بادشاہ کے اخراجات سے زیادہ ہوتا تھا۔ بادشاہ کو جب کسی نے کہا کہ اتنا بڑا خرچ یہ آپ سے زیادہ کرتے ہیں، تو شاید آپ کے بیت المال کے خازن سے انہوں نے ساز باز کر لیا ہے، تو ان کو شہر سے نکال دیا جائے، تو ان کو نکال دیا گیا شہر سے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مطبع کے جو وہ نگراں کو فرمایا اب ڈبل خرچہ کر دو، تاکہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے کہ ہم اس کے خازن سے نہیں لیتے تھے، اس کے بیت المال سے چوری نہیں کرتے تھے، اللہ نے ہمیں اتنے خزانے دیے ہیں کہ اللہ اکبر ہم تم سے ڈبل خرچہ کر سکتے ہیں۔ ڈبل خرچہ کر کے بتایا، جس نے بادشاہ کی رعایت نہ کی، لوگ حیران تھے کہ یہ لینے کے لیے کس کو جا رہے، اور جس کو لینے جا رہے وہ ہے کون؟ تو پبلک بھی ساتھ ہو گئی، اور جب پبلک ساتھ ہوئی تو حضرت مخدوم پاک کے پیر و مرشد درخت کے نیچے کھڑے ہو کے انتظار کرنے لگے۔ جب کسی کو آتے دیکھا تو خادم کو بھجوایا کہ جاؤ پوچھو کون ہے، تو کہنے والا کہتا ہے کہ میرا نام محمد اشرف ہے، سمنان سے آ رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا الحمدللہ، اب تک جس کا انتظار کرتا، فرمایا کہ 2 سال سے انتظار کر رہا تھا، میں 2 سال سے انتظار کر رہا تھا، جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ اور اس کے بعد جب تشریف لائے ہیں مخدوم پاک تو چہرہ دیکھ کر کے مرشد کے پیروں میں قدم رکھ، مرشد کے قدموں میں سر رکھا۔ مخدوم پاک کے مرشد نے اپنی پالکی میں فرمایا تم سوار ہو جاؤ، ابھی مرید نہیں ہوئے، کہا تم سوار ہو جاؤ۔ آپ نے انکار کیا، حکم دیا تو سوار ہوئے۔ اس کے بعد جب خانقاہ میں لائے گئے، بہرحال آپ کو خانقاہ میں لانے کے بعد کھانا کھلانے کے لیے ہاتھ دھلایا گیا، تو مرشد نے کہا کہ اشرف ہاتھ دھل لو سب سے تاکہ مراد پاؤ۔ مخدوم پاک نے فرمایا کہ میں تو دونوں جہان سے ہاتھ دھل چکا ہوں، دونوں جہان سے ہاتھ دھل چکا ہوں۔ اس کے بعد مرشد نے اپنے ہاتھ سے لقمے کھلائے، پان پیش کیا، اور اس کے بعد جب مرید کر لیا تو سب کی الگ الگ ڈیوٹی تھی، حتیٰ کہ حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹوں کی بھی ڈیوٹیاں لگی تھی کہ وہ جنگل سے اپنے سروں پہ لکڑیاں رکھ کر کے لاتے تھے۔ میں یہ واقعہ نہیں بتانا چاہتا، مخدوم پاک کی شان بتانا چاہتا ہوں۔ جب یہ سب کی ڈیوٹی مخدوم پاک نے دیکھی تو خود مرشد کے پاس آ کر کے قدموں میں سر رکھ کے کہتے حضرت جب آپ کے شہزادوں کی تک ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو میری بھی کوئی ڈیوٹی لگائیں خانقاہ میں، تاکہ مجھے بھی کچھ نوکری کرنا ہے خانقاہ کے اندر۔ وہ خانقاہوں میں ڈیوٹیاں اس لیے لگتی تھی کہ خلافت دینے سے پہلے جو اندر کا نفس ہے نا، نفس وہ کچل جائے۔ میں انا، جب تک کہ انا باقی رہے گی تب تک کہ خدا نہیں ملتا۔ تو خلافت دینے سے پہلے انا ختم کرنے کے لیے کسی سے لکڑی منگوائی جاتی تھی، کسی سے چولہا جلوایا جاتا تھا، کسی سے لنگر تقسیم کروایا جاتا تھا، تاکہ یہ پیر بننے سے پہلے اس کا نفس ختم ہو، کیونکہ نفس باقی رہے گا تو بھیڑیا جتنا بکریوں کو نقصان، ریوڑ کو نقصان نہیں پہنچاتا، اتنا نفسانی خواہش والے قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سب کروائے جاتے تھے، ریاضت مجاہدے کروائے جاتے تھے۔ اب تو اللہ والوں کی بڑی کرم نوازیاں ہیں کہ اللہ والے نواز دیتے ہیں، ابھی ریاضت اور مجاہدے کا سسٹم ختم ہو گیا ہمارے یہاں۔ اسی لیے جو ہے وہ نفسانی خواہشات باقی ہے تو وہ کہتا ہے میں، وہ کہتا ہے میں، وہ کہتا ہے میں۔ حضرت نظام الدین اولیاء تو خلافت دینے سے پہلے مسجد کے دروازے پہ بٹھاتے تھے کہ جاؤ لوگوں کی چپل سنبھالو، چپل سنبھالو۔ کسی کو کہا جاتا تھا کہ استنجا کے ڈھیلے جا کے دھویا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ پتہ چلے کہ میں کچھ نہیں، پتہ چلے کہ میں۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا نا کہ اللہ تو مجھے اپنا بنا لے، اللہ نے فرمایا یہ میں نکال دے، پھر تو جو کہتا ہے نا تو مجھے اپنا بنا لے، یہ میں نکال دے، پھر میں ہی میں ہوں، اور پھر تو میرا ہو ہی جائے گا۔ تو جب تک کہ میں باقی ہے نا، نفس باقی، نفسانیت، کسی میں بھی نفسانیت باقی ہو، نہ اس کی عبادتیں کام آئے گی، نہ اس کی ریاضتیں کام آئے گی، نہ اللہ الا اللہ، یہ سب ذکر کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کب تک؟ جب تک نفس باقی ہے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں نے 40 سال تک عبادت کی۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک درخت کی پتیاں کھائی، پھر بھی مجھے وہ مرتبے نہیں ملے جو مرتبے میں چاہتا تھا۔ ایک دن میں ٹٹولنے لگا اپنے آپ میں کہ میرا نفس ابھی تک باقی کیوں ہے،
میرا نفس ابھی تک باقی کیوں ہے؟ تو میں نے جب نفس پہ نظر کی تو بچھو کی شکل میں مجھے نظر آیا، بچھو کی شکل میں دکھا. میں نے کہا تو ابھی تک باقی کیوں ہے؟ جب میں نے 40 سال تک تجھے نہ کھانا دیا نہ پانی دیا تو باقی کیوں ہے؟ اس نے کہا با یزید باقی اس لیے ہوں کہ جب تو بازار میں جاتا ہے اور لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں تو پھر تیرے دل میں خیال آتا ہے میں کسی قابل ہوں، اسی لیے لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں. تو یہ جو میں کسی قابل ہوں، تو یہ جو میں آتا ہے نا، اسی لیے میں اب تک زندہ ہوں، اس میں کی وجہ سے میں اب تک زندہ ہوں. ہمارے مرشد حضور سرکار تاجدار مہریرہ فرماتے تھے کہ میں کسی کو ہاتھ چومنے کے لیے اس لیے نہیں دیتا کہ میں کسی قابل ہوں، بلکہ میں اس لیے لوگوں کو ہاتھ چومنے کے لیے دے دیتا ہوں کہ کوئی مقبول بندہ اگر میرے ہاتھوں کو چومے گا تو اس کے لب میرے ہاتھوں کو لگیں گے تو میری بخشش ہو جائے گی. اس لیے دیکھو بزرگوں کی فکر، دیکھو بزرگوں کی فکر دیکھو. تو کہا با یزید تو سوچتا ہے کہ میں کسی قابل ہوں اس لیے میرے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، اس لیے میں اب تک ہوں. فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اب تجھے مزہ چکھاتا ہوں اور تجھے ختم کرتا ہوں. اور فرمایا کہ پھر میں نے نفس کو کچلنے کے لیے یہ کیا کہ نہ کوئی ہاتھ چومے گا، نہ میں اپنے آپ کو بہتر سمجھوں گا، اور نہ نفس رہے گا. اور جب تک نفس نہیں جاتا تب تک کہ خدا کی یاری نہیں آتی، اس کی معرفت نہیں ملتی. تو کہا کہ پھر میں انتظار کرنے لگا رمضان شریف کا. رمضان شریف آیا اور اس کا آخری جمعہ آیا جس کو ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں. جمعۃ الوداع میں تو شرابی کبابی لوگ بھی روزے رکھتے ہیں نا کہ آخری جمعہ آیا ہے نا، سب لوگ روزہ رکھتے ہیں، مسلمانوں کی اکثریت روزے سے رہتی ہے. فرمایا میں جمعۃ الوداع کے دن نماز جمعہ کے لیے جب گیا تو میں نے ہاتھ میں پانی کا گلاس لیا اور روٹی لی اور بازار میں کھاتے ہوئے چل رہا تھا شان سے. کیوں؟ اس لیے کہ کہتے تھے حضرت بایزید کہ آج کے روزے کو میں نے نہیں رکھا تو اس کے بدلے میں 60 روزے رکھ کر اس کا کفارہ ادا کر دوں گا. لیکن یہ جو نفس دشمن ہے کم سے کم اس سے تو نجات ملے گی. تو جب میں روٹی کھاتے ہوئے پانی پیتے ہوئے بازار میں نکلا تو جو میرے ماننے والے تھے کہنے لگے یہ کیسا ولی ہو سکتا ہے جو جمعۃ الوداع کا روزہ نہیں رکھے، وہ کیسا ولی ہو سکتا ہے. ساری دنیا میری مخالف ہو گئی. ادھر سے انہوں نے ملامت کرنا شروع کیا، ادھر سے میں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ختم کر دیا. تو پردے اٹھ گئے اور یار کا جلوہ نصیب ہو گیا. یہ چیز ہے جب تک نفس باقی ہوگا. نفس تو حضرت مخدوم علاؤلق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں بھی چھوٹے چھوٹے کام لیے جاتے تھے تاکہ نفس ختم ہو پھر خلافتیں دی جائیں. اس لیے کہ جس کو خلافت دی جاتی ہے گویا کہ اس کو دوسرے لفظوں میں پیر بنایا جاتا ہے، اور جو پیر بن جاتا ہے پھر وہ گویا کہ دوسروں کا نگہبان بن جاتا. اب اسی اگر وہ بگڑے گا تو ساری قوم بگڑے گی، وہ سدھرے گا تو ساری قوم سدھرے گی. وہ جیسا ہوگا اسی کا اثر اس کے مریدوں پہ پڑے گا. اسی لیے آپ دیکھیں جو پیر بے نمازی ہوگا وہ اپنے مرید کو کب نماز کے لیے کہے گا؟ یہی تو ہے نا. جو پیر شریعت کے خلاف کرے گا وہ کب اپنے مریدوں کو شریعت کی پابندی کا حکم دے گا؟ تو اس لیے ہمارے اسلاف بہت سنوارتے تھے، گویا کہ اپنے جلووں کا عکس بنا دیتے تھے، اپنے جلووں کا عکس بنا دیتے تھے. پھر لوگ ان کو دیکھ کر کے مسلمان ہوتے تھے، ان کے چہرے دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے. تو یہ ڈیوٹی لگی تھی. تو مخدوم پاک نے کہا حضرت جب آپ نے اپنے بیٹوں کو اتنی ڈیوٹیاں دے رکھی ہے تو مجھے بھی کوئی ڈیوٹی دیجئے. فرمایا اشراف میرے شہزادے تجھے کس منہ سے ڈیوٹی دوں؟ اس لیے کہ تیرے آنے سے پہلے 70 مرتبہ خضر نے آ کر مجھ سے کہا. کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ او اشرف کے غلاموں ذرا اپنے نصیبے پہ ناز تو کرو. ہم جس کی محفل سجا کے بیٹھے اس کی شان کیا ہے؟ مرشد کہہ رہا ہے، پیر کہہ رہا ہے. یہ کوئی جلسے کا ناظم نہیں کہہ رہا ہے کہ مبالغہ کرے، کوئی شاعر نہیں کہہ رہا ہے، کوئی شاعر غزل نہیں لکھ رہا ہے کہ مبالغہ کرے. علاؤلق پنڈوی فرما رہے اشرف تجھے کس منہ سے میں جو ہے وہ خانقاہ کی نوکری دوں، کس منہ سے تجھے چھوٹے چھوٹے کام کرواؤں؟ اس لیے کہ تمہارے آنے سے پہلے 70 مرتبہ خضر نے آ کر مجھ سے کہا جو آ رہا ہے وہ کوئی معمولی نہیں آ رہا ہے، اس کی جو ہے وہ نگہداشت میں ذرہ برابر کسر نہ رکھی جائے. تو جس کے آنے سے پہلے 70 مرتبہ خضر
لا کر کے مجھے وصیت کرے، میں اس کو کس منہ سے ڈیوٹی دوں کہ وہ لکڑیاں لائے یا مٹی اٹھائے یا خانقاہ میں جھاڑو لگائے، میں کس منہ سے اس کو دوں؟ کیونکہ مجھے خضر نے 70 بار آ کر کے وصیت کی ہے کہ اشرف کا خیال کیا جائے۔ پھر مخدوم پاک نے خود ہی اپنے سے اپنے اوپر ایک ذمہ داری لے لی کہ پیر و مرشد کو وضو کرایا کریں گے اور مرشد کی نالین سیدھی کیا کریں گے۔ یہ خدمت آپ نے خود اپنے ذمے پر اپنے طور پر لی ہے۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد مرشد کی خدمت میں رہے ایک طویل عرصے تک، اور اس کے بعد پھر مرشد نے کہا اب تمہارا کام پورا ہوا، جاؤ اور دعوت و تبلیغ کی راہ میں دین کی خدمت کرو۔ اب یہ منزل بڑی کٹھن ہے جسے دعوت و تبلیغ کی راہ کہتے ہیں، اس میں قدم قدم پر مشکلیں آتی ہیں۔ حضرت مخدوم پاک دورہ کرتے کرتے جو ہے محمد آباد پہنچے۔ محمد آباد اعظم گڑھ کے آس پاس کا علاقہ ہے۔ وہاں پہنچے تو چونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی نیا آدمی آتا ہے تو نئے آدمی کی آمد پر لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، پھر ملنے کے لیے آتے ہیں تو عوام اور کچھ لوگ اللہ کے نیک بندے ملنے آتے ہیں تو وہ خالی جھولی لے کر آتے کہ فیض لے لیں گے، لیکن کچھ جو بڑمچو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بڑائی چھانٹنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، جب آپ محمد آباد پہنچے تو چونکہ آپ تھے بہت خوبصورت، اتنے خوبصورت تھے کہ حسن کی وجہ سے آپ کے داڑھی کے بال بھی سرخ تھے، بال بھی آپ کے لال تھے۔ یہ کوئی خضاب کا اثر نہیں تھا بلکہ پیدائشی طور پر آپ کے داڑھی کے بال لال تھے، اتنی خوبصورت۔ یعنی آپ سوچیں کہ کس شان کی خوبصورتی ہوگی کہ جب آدمی کی رنگت بہت زیادہ چمکدار ہوتی ہے تب اس کا اثر اس کے بالوں پر بھی ہوتا ہے۔ تو بہت حسن تھا اور پیشانی آپ کی چمکتی تھی۔ محمد آباد پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد چونکہ وہ دور ایسا تھا کہ اس دور میں روافظ اور رافضیت کے کچھ اثرات ہندوستان کی سرزمین پر کچھ چیدہ لگ چکے تھے، اور جب کوئی سید آتا تھا سادات، تو سادات کو لوگ شک کی نظر سے دیکھتے تھے کہ کہیں یہ بھی رافضی تو نہیں۔ تو کسی نے بات چھیڑ دی کہ خلفائے راشدین کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک عنہ کسی نے بات چھیڑ دی، جو آئے تھے گفتگو کرنے کے لیے، کہ خلفائے راشدین کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے۔ تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے وہی نظریہ پیش کیا جو اہل سنت و جماعت کا ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی ذو النورین۔ آپ نے بات پیش کی، اور پھر چوتھے خلیفہ راشد حضرت مولائے کائنات مشکل کشا علی مرتضی، اور آپ نے جب خلافت راشدہ کو بیان کیا، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور بالکل واضح ہے، تو جب آپ نے یہ بیان کیا تو بیان کرنے کے بعد آپ نے یہ فرمایا میں نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، میری کتاب ہے اس پر۔ مخدوم پاک نے فرمایا میری کتاب ہے اس پر، خلفائے راشدین پر۔ اور جب وہ کتاب پیش کی گئی تو ان لوگوں نے کتاب کھولنا شروع کیا۔ اب وہی موضوع موقف تو بالکل واضح تھا کہ سیدنا صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، مولائے کائنات، بالکل واضح موقف تھا، معاملہ تو ختم تھا۔ لیکن بات اتنی ہے کہ کچھ لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ مکھی کی مثل ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ساری صاف ستھری جگہ کو چھوڑ کر ہمیشہ غلاظت اور گندگی پہ بیٹھنے کی عادت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں گندگی ہوتی ہے، تو وہ معاملے کی صفائی کی بجائے معاملے کو الجھانا چاہتے ہیں۔ تو جب مخدوم پاک نے معاملے کو بالکل واضح کر دیا، خلافت راشدہ کو بیان کر دیا اور فرمایا کہ میری اس پر کتاب بھی موجود ہے، تو کتاب لے کر کے وہ الٹ پلٹ کرنے لگے اور کہا لو صاحب، صدیق اکبر کی فضیلت بیان کی پہلے نمبر پہ، فاروق اعظم کی فضیلت بیان کی دوسرے نمبر پہ، عثمان غنی کی فضیلت بیان کی تیسرے نمبر پہ، اور چوتھے نمبر پہ مولا علی کی فضیلت بیان کی، لیکن صدیق اکبر کے فضائل پہ چند ورق لکھے، فاروق اعظم کی فضائل پہ چند ورق لکھے، عثمان غنی کی فضائل پہ چند ورق لکھے، اور مولا علی کی فضیلت پہ بہت سارے اوراق لکھے، بہت بڑی بہت زیادہ لکھ دیا انہوں نے، مولا علی کی فضیلت انہوں نے زیادہ بیان کر دی۔ اب اسی پر جو ہے ان لوگوں نے ہنگامہ شروع کیا، حالانکہ حضرت مولائے کائنات کو صدیق اکبر پر اور فاروق اعظم پہ فضیلت نہیں دی، بات اتنی کی کہ ان کی سیرت چند اوراق میں بیان کی،
اور مولائے کائنات کی سیرت بہت لمبی بیان کی، یعنی علی کا ذکر زیادہ کیا، علی پاک کا ذکر زیادہ کیا، تو اب ان کو مل گیا عنوان، حالانکہ کوئی وہ ایشو تو تھا نہیں کہ یہ اشرف علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ وہ کہا کہ ٹھیک ہے، جمعہ کا دن آئے گا تو ہم ان پہ فتویٰ لگائیں گے اور مسجد کے اندر ان کے خلاف فتویٰ پڑا جائے گا۔ جب مولائے کائنات کے ذکر پر ان ظاہر بینوں نے مخدوم پاک پہ فتویٰ لگانے کی بات کی، لیکن وہ اشرف سمنا تھے، اشرف سمنا مسکرا کر کے نکل گئے کہ ٹھیک ہے فتویٰ لگانا ہے تو لگاؤ، لیکن وہ جمعہ کا انتظار فتویٰ لے کر کرتے رہے۔ جیسے ہی جمعہ کی فجر آئی، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ لوگوں کے گھر کے اندر پانی بھر گیا۔ اس دن جمعہ پڑھنے کے لیے کوئی مسجد میں جا ہی نہیں سکا، نہ لوگ مسجد میں آئیں گے نہ فتویٰ پڑھ کے سناؤ گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا چلو خیر سے یہ جمعہ تو ٹلا، اس جمعے کو فتویٰ نہیں پڑھ کے سنا سکے، فتویٰ نہیں لگا، آئندہ جمعے کو۔ پھر 6 دن تک کے بارش نہیں ہوئی، سب معمول پہ چلتا رہا، پوری تیاری ہوگی فتوے کی۔ اس کے بعد پھر جمعہ آیا تو تیار تھے کہ پڑھ کے سنائیں گے، اشرف کے خلاف فتویٰ، علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جمعہ کی فجر آئی، پھر بارش شروع ہو گئی۔ اس جمعہ بھی کوئی مسجد میں جانے کے قابل نہ رہا، اتنا جل تھل ہوا، اتنی بارش ہوئی۔ پھر ایک بہت دیداور آدمی تھے، سمجھدار تھے، ان لوگوں کو جا کے کہا فتوے بازو، اگر یہ جمعہ فتوے پڑھنے کی بات کرتی رہو گے تو جمعہ پڑھ ہی نہیں سکو گے، اس لیے کہ اس کے چہرے سے نور ولایت ظاہر ہے، اس کی صورت سے حقانیت کا نور ظاہر ہے۔ اور پھر جب مخدوم پاک سے کسی نے کہا کہ آپ علی کا ذکر اتنا زیادہ کیوں کرتے ہیں، توجہ، علی کا ذکر اتنا زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ جب صدیق کو سب سے افضل مانتے ہیں صحابہ میں، تو علی کا ذکر اتنا زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ تو مخدوم پاک نے فرمایا تو اپنے باپ کا ذکر کرے تو کوئی اعتراض نہیں، اور میں سید ہو کر کے اپنے باپ کا ذکر کروں تو تجھے اعتراض کیا ہوتا؟